बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दो इवेंट हुए अहम तरीन और दोनों ही ब्रेकिंग न्यूज़ का दर्जा रखते हैं। नंबर 1, वफाकी काबीना ने हल्फ उठा लिया। निगरान वफाकी काबीना तशरीफ़ ला चुकी है। उसमें सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर आउट कर दिया गया है। 99% काबीना जो है वो टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल है और कोई सियासी चेहरा नज़र नहीं आया हमें पूरी काबीना में, और वो नाम भी उस काबीना में नज़र नहीं आए जिनका के पिछले 15-20 दिन से एक शुरू होगा था और बाकायदा तौर पे उनके नाम वफाकी वजीर के तौर पे लिए जा रहे थे और उनके ओहदे और उनके मनसब भी बता दिए थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं वो भी आज इस 16 रुकनी काबीना में हमें नज़र नहीं आए, क्योंकि कुछ दिन पहले तक जो खबर चली, 2 दिन पहले खबर जो चली, उसमें बहुत सारे सीनियर सहाफ़ियों के नाम भी नाम लिए गए थे कि वो भी काबीना का हिस्सा होंगे, लेकिन सिर्फ एक सहाफ़ी को, 2 सहाफ़ी जो हैं उनको आज मौका मिला और उनमें एक मुर्तज़ा सुलंगी साहब थे और एक अनीक अहमद साहब थे। अनीक अहमद पहले ARY से मुंसलिक थे और प्रोग्राम करते थे मजहबी नौइयत का, और आजकल वो दुनिया TV से मुंसलिक हैं और वहाँ पे भी प्रोग्राम करते हैं बहुत अच्छा। तो उनको वज़ीर मजहबी अमूर बनाया गया है। और दूसरी जानिब मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के दौर में भी सरकारी जॉब करते रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान के हेड होते थे। तो इनको बनाया गया है वज़ीर इत्तलात व नशरियात, मुर्तज़ा सुलंगी साहब। ये 2 जर्नलिस्ट आए हैं, बाकी अबसार आलम साहब, मोहसिन बेग साहब और हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, ये तमाम के तमाम नाम जो हैं वो आज हमें नज़र नहीं आए। 2 दिन पहले तक ये खबरें चल रही थी। उसके बाद इस तरीके से सियासतदानों के नाम भी नज़र नहीं आई थी। और जो जिन्होंने आज हल्फ उठाया, ये भी एक बड़ी दिलचस्प है कि पहले ऐलान किया गया कि 20 वज़रा जो हैं वो हल्फ उठा रहे हैं और 20 वज़रा के नाम और महकमों का भी ऐलान कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब रिपोर्टर्स, हमारे कोलीग्स ईवान सदर सेरेमोनी हाल पहुंचे तो वहाँ पे देखा कि 20 नहीं 18 कुर्सियाँ लगी हुई हैं, और उसके बाद किसी को भी नहीं पता था कि ये 18 खुशनसीब कौन है। लेकिन फिर कुछ अरसे के बाद थोड़ी देर में ईवान सदर का अमला आया और उन्होंने 2 कुर्सियाँ और हटा दी और बाकी रह गई 16। और जब उन 16 कुर्सियाँ जब रह गई तो उन्होंने कहा जी कि हतमी तादाद यही है। अब ज़रा मैं आपको उनके नाम और वो भी बताता हूँ, और फिर ख़ास तौर पे नाम तो आप तक पहुँचे होंगे, लेकिन ख़ास तौर पे ये हैं कौन और इस सारी काबीना का मतलब क्या है कि ये किस नौइयत की काबीना है, आने वाले दिनों में ये कितना अर्सा तक काम करना है इसने। टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो है मुकम्मल तौर पे आ चुकी है। जो एक बहुत बड़ा पुराना प्लान था कि 3 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आए और वो मामलात को सीधा करे, वो मामलों को ठीक करे, तो हकीकतन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ चुकी है। अनवार काकड़ साहब ऊपर पॉलिटिकल फेस है और वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है, सेनेटर थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और बलूचिस्तान अवामी पार्टी, ये वाहिद 2 चेहरे हैं सियासी हमें जो नज़र आए। फिर उनके कलीग हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर सरफराज बुख्ती साहब, वो भी आज आए हैं, उनको वज़ीर दाखिला बनाया गया है। तो इस तरीके से बाकी जितनी भी अहम वजारतें हैं वो खालिसतन टेक्नोक्रेट्स, और इन सब का जो ताल्लुक है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बहुत क्लोज है। खा वो मुर्तज़ा सुलंगी साहब हैं या वो बाकी लोग हैं, ये सब के सब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बहुत क्लोज तस्वुर किए जाते हैं। सारे के सारे उन्हीं के फेस हमें नज़र आ रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि निगरान हुकूमत अब मुकम्मल तौर पे निगरान हुकूमत की जो ड्राइविंग सीट है वो हमारी मिलिट्री लीडरशिप और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास है। जो आए हैं जी, जो मुआविन ख़ुसूसी, पहले मुआविन ख़ुसूसी से स्टार्ट करते हैं। मुआविन ख़ुसूसी में जी मिशाल मलिक साहब हैं, हमारे यासीन मलिक साहब हैं, कश्मीरी रहनुमा हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं, मकबूज आबादी में, और एक तवील अरसे से पाबंद सलासल हैं। और इंसानी हकूक़ का बनाया गया, मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया मिशाल मलिक, यासीन मलिक साहब की अहलिया को। जवाद सोहराब मलिक साहब को ओवरसीज़ का मुआविन ख़ुसूसी बनाया गया है। ये शहबाज कैबिनेट में भी स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर थे। और इसी तरीके से वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार राव मैरीटाइम अफेयर्स और वसी शाह सेहत के स्पेशल एडवाइज़र होंगे। वसी शाह भी, उनको भी हम कह सकते हैं जी, वो भी अदीब भी हैं, शायर भी हैं, दानिश्वर भी हैं, और जर्नलिज्म का भी उनको तड़का लगा हुआ है, वो भी प्रोग्राम करते हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बहुत नफीस आदमी हैं वसी शाह साहब, अनीक अहमद साहब। तो तीसरे मुर्तज़ा सुलंगी साहब बता चुका हूँ, कॉमरेड, मॉडरेट और पीपल्स पार्टी से उनकी वाबस्तगी, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में, पिछले दौर में उनकी जॉब भी रही है, सरकारी जॉब, और उसके बाद अब वो आए हैं। तो लेकिन उनका मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से ज़्यादा क्लोज रिलेशन है, इसलिए, और ये आ गए हैं जी। उसके बाद 3 मुशीर आए हैं। 3 मुशीरान में से एयर मार्शल रिटायर्ड फरहत हुसैन एविएशन के एडवाइज़र हैं, अहमद चीमा एस्टेब्लिशमेंट यानी कि
وہ بیوروکریسی کو کنٹرول کریں گے. احد چیمہ صاحب اور یہ کو ایکیوز تھے شہباز شریف صاحب کے ساتھ اور تحویل میں بھی رہے, حراست میں بھی رہے, گرفتار بھی رہے نیب کے. تو احد چیمہ صاحب نے اپنی سروس چھوڑ دی تھی, شہباز شریف صاحب کے ساتھ آ گئے, ان کے معاون خصوصی بنے اور اب معاون خصوصی بن گئے ہیں انوار الحق صاحب کے, کاکڑ صاحب کے. اور وقار مسعود صاحب یہ ایکس سیکرٹری خزانہ ہیں, ان کا نام وزیر خزانہ کے طور پہ لیا جا رہا تھا لیکن ان کے حصے میں آیا ہے مالیات کے مشیر ہوں گے. ان کو درجہ دیا گیا ہے وزیر مملکت کے برابر, حالانکہ جو ایڈوائزر ہوتے ہیں باقی دونوں ایڈوائزر جو ہیں ان کو وفاقی وزیر کا درجہ ہے, وقار مسعود صاحب کو وزیر مملکت کا درجہ ہے. تو ایڈوائزر جو ہوتے ہیں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق وہ فیڈرل منسٹر کے ایکول ہوتے ہیں. بہرحال جی اس کے بعد ہے جی باقی جو وزراء تشریف لائے ہیں 16 وزراء, ان میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان میں کون کون سے ہیں. جلیل عباس جیلانی صاحب وزیر خارجہ, ان کا نام لیا جا رہا تھا. ڈاکٹر شمشاد اختر وزیر خزانہ بنی ہیں, باقی سب نام آؤٹ ہو گئے جو بھی لیے جا رہے تھے پچھلے 3-4 دن سے 5 دن سے, سب کے سب آؤٹ ہو گئے. اور ان کو وزارت خزانہ بھی اور ساتھ شادی امور بھی اور مالیات بھی سب کے سب جو جنہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ اب شمشاد اختر صاحب کو یہ نجکاری کی وزیر بھی ہوں گی. سرفراز ابکر بگٹی صاحب کا میں بتا چکا ہوں, ان کے وزارت داخلہ بھی ہے اور سمندر پار پاکستانی بھی ان کو دیا گیا ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر عمر سیف کو انفارمیشن ٹیکنالوجی, لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ انور علی کو وزارت دفاع اور وزارت دفاعی پیداوار اور ایویشن, اور انیق احمد صاحب کو وزارت مذہبی امور, احمد عفان اسلم صاحب کو وزارت قانون اور اس سے منسلک جو ذیلی ڈپارٹمنٹ ہیں جی, اور قدرتی وسائل ان کو دے دیا گیا ہے, ماحولیات ان کو دے دیا گیا ہے عرفان اسلم صاحب کو, اور ساتھ ہی محمد علی ان کو وزارت توانائی اور پیٹرولیم بنایا گیا ہے. گوہر اعجاز کو وزارت تجارت بنایا ہے. گوہر اعجاز صاحب ٹی وی کے بھی مالک ہیں, ریئل اسٹیٹ کا بھی بزنس ہے, ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہیں اور ٹیکسٹائل انڈسٹری سے بھی ان کا تعلق ہے. تو گوہر اعجاز صاحب ان کے عزیز ایک نگراں کابینہ میں پنجاب میں بھی موجود ہیں. وزارت تجارت دی گئی ہے مدد علی سندھی کو وزارت تعلیم کا قلمدان دیا گیا ہے. ڈاکٹر ندیم جان کو وزارت صحت, جمال شاہ کو وزارت سیاحت, وزارت ثقافت, اور کیپٹن ریٹائرڈ شاہد اشرف تارڑ کو وزارت ریلوے پوسٹل سروسز اور دیا گیا ہے جی, اور وزارت مواصلات دیا گیا ان کو, اور سمیع سعید کو وزارت منصوبہ بندی کا قلمدان دیا گیا ہے. تو موسٹلی یہ سارے کے سارے جو چہرے ہیں یہ ٹیکنوکریٹس کہلاتے ہیں اور اپنے اپنے شعبوں کے پروفیشنلز ہیں. یہ ایک کابینہ بنائی گئی ہے, نان پولیٹیکل کابینہ ہے, اور سیاستدان آؤٹ ہو گئے ہیں. وہ جو پیپلز پارٹی مولانا اور تلاش کر رہے تھے مسلم لیگ نواز, اس میں کچھ انڈائریکٹلی کوئی 1-2 چہرے نظر آتے ہیں ہمیں, انڈائریکٹلی جو کسی سیاسی جماعت سے, مرتضیٰ سولنگی صاحب پیپلز پارٹی سے ہیں, اور اسی طریقے سے جو احد چیمہ صاحب اور سہراب ملک کا, تو ان کو احد چیمہ جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کلوز ہیں, ان کو بنایا گیا, بیوروکریسی کو وہ کنٹرول کریں گے. یہ سچویشن آ گئی ہے. اب آتے ہیں جی, یہ جب کابینہ اپنا ایوان صدر میں یہ تقریب ہو رہی تھی, اس دوران باہر کیا اعلان ہو رہا تھا, کیونکہ باہر کچھ اور ایکٹیویٹیز چل رہی تھیں, اور ابھی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوتا اور وفاقی کابینہ کا اجلاس میں ساری چیزوں کا جائزہ لیا جاتا, لیکن اس سے پہلے ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان آ کے بریف کرتا پرائم منسٹر کو, کابینہ کو, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا, بلکہ ایک اعلان کر دیا گیا, اور وہ اعلان ہے کہ الیکشن کمیشن نے نئی حلقہ بندیوں کے مطابق فیصلہ الیکشن کروانے کا اعلان کر دیا, اور جو ہے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 روز میں ممکن نہیں ہے, لہذا 90 روز میں ممکن نہیں ہے. اور الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا جی. چیف الیکشن کمیشنر سلطان سکندر راجہ صاحب کی میٹنگ ہوئی صبح چیف جسٹس آف پاکستان سے, 2 گھنٹے طویل ملاقات رہی, اور اس میں بھی الیکشن کا ہی معاملہ زیر بحث تھا, کیونکہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ چیلنج کر چکی ہے. بنیاد جس کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ تھا کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ, مشترکہ مفادات کی کونسل نے جو ایک فیصلہ کیا کہ مردم شماری کے مطابق نئی مردم شماری کی منظوری دی کو اس کو نوٹیفائی کیا اور اس کے اکارڈنگلی الیکشن کروانے کا کہا, اس کو چیلنج کیا ہوا ہے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے, اور مزید ایک اور پیٹیشن پاکستان تحریک انصاف نے بھی چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ ہونے والا ہے, لیکن اب فائدہ کوئی نہیں ہے, کیونکہ جو کچھ انہوں نے 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں جو بیج بوئے تھے اب وہ کاٹنے پڑیں گے. الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا, اس کا مطلب ہے کہ صوبائی حکومتوں اور ادارہ شماریہ سے معاونت طلب کر لی ہے, اور انہوں نے کہا کہ انتخابات 90 روز میں نہیں ہوں گے, اور جب 90 روز میں نہیں ہوں گے تو اگلی کوئی تاریخ بھی نہیں دی گئی. 90 روز کے بعد ہے سلسلہ دراز, اور 14 دسمبر انہوں نے دی ہے کہ حلقہ بندیوں کی حتمی اشاعت کی جائے گی. لیکن میں حلقہ بندیوں کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک شیطان کی آنت ہے,
یہ اتنی جلدی ختم نہیں ہونے والی ہوتی، اور یہ نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں اور نئے بتا دے کہ جی یہ حلقہ 1 یہ ہوگا اور حلقہ 2 یہ ہوگا اور حلقہ 3 یہ ہوگا، اور اس کے بعد کلوز کر دے. نہیں، اس کے بعد ہوتا ہے جی اعتراضات فائل کرنے ہوتے ہیں، اعتراضات پہ پھر آگے کیس ہیئرنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر حتمی لسٹ آتی ہے. تو لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ہلکا پھلکا سا رد عمل آیا، اور وہ ہے فیصل کریم ٹنڈی صاحب آئے ہیں میدان میں. انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے تحت عام انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اور عام انتخابات کے لیے نئی حلقہ بندیاں آئینی ضرورت نہیں ہیں. 90 دن میں انتخابات آئینی ضرورت ہیں، اور آئینی طور پہ یہ الیکشن کروانے چاہیے. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف. ان کا ڈیٹیل رد عمل آیا ہے، تفصیل سے آیا ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ مشترکہ مفادات کے فیصلوں کو کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے روبرو وہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پہلے ہی چیلنج کر چکی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو نئی حلقہ بندیوں کا معاملہ اور کے تحت جو شیڈول ہے یہ بدنیتی پر مبنی ہے اور آئین سے کھلا انحراف ہے. قومی اسمبلی کی قبل از وقت تحلیل کی صورت میں آئین 2 ٹوک انداز میں الیکشن کمیشن کو 90 روز کے اندر انتخابات کے انعقاد کا پابند بناتا ہے. اور علی ظفر صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر اسمبلی توڑی جائے، صدر مملکت اگر اسمبلی توڑتے ہیں اور یہ اسمبلی صدر مملکت کی منظوری سے ہی ٹوٹی، تو پھر صدر مملکت الیکشن کی تاریخ دیتے ہیں اور ان کا بھی رول شروع ہو جائے گا. تو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا شیڈول نگراں حکومت کو دستور کی منشا کے خلاف طول دینے کی مجرمانہ کوشش ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا انتخابات کے انعقاد پر سپریم کورٹ کی حکم عدولی اور آئین شکنی کے بعد الیکشن کمیشن ایک مرتبہ پھر آئین پامال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کی روشنی میں نئی حلقہ بندیوں کو انتخابات سے فرار کے جواز کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا. بالکل درست ہے، کیونکہ میرا بھی پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ الیکشن نئی حلقہ بندیاں انتخابات کے بعد بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ اس وقت الیکشن آ چکے ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ چکی ہیں، اور اب شیڈول اعلان کرنا چاہیے، شیڈول اناؤنس کرنا چاہیے، نہ کہ اب نئی حلقہ بندیوں کے چکروں میں پڑا جائے. کیونکہ نئی حلقہ بندیاں امپورٹنٹ نہیں ہیں، جو پریورٹی ہے وہ عام انتخابات ہیں آئین کا آرٹیکل مختلف آرٹیکلز کے تحت. اس لیے یہ سارے کا سارا جی چیلنج کر دیا گیا ہے، اور اب ایک عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پکنے والی ہے. اور کھچڑی ظاہر ہے کیا کھچڑی پکنی ہے، ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. اب پیپلز پارٹی کو احساس ہو گیا. لیکن ایک بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور آخری اطلاع آنے تک مولانا فضل الرحمان بھی اور مسلم لیگ نواز تو خیر کنفرم ہے. وہ تو انہوں نے کہا جی ہم تو اسٹیبلشمنٹ بھی آن بورڈ ہے الیکشن ڈیلے کرنے میں، اور ہم تو ہیں ہی ہیں. لہٰذا نون لیگ جو ہے وہ میچ فکسنگ کے چکر میں ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ فیصلہ کریں گی، اور پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں کیا ساری کی ساری اب الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گی یا نہیں جائیں گی. یہاں سے فیصلہ ہونا ہے کہ اگلا معاملہ کہاں ہے. لیکن فی الوقت یہ ہے کہ الیکشن ملتوی کر دیے گئے ہیں، اور الیکشن ابھی قریب کوئی نہیں آ رہے. تو بہرحال جی آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. کھیل شروع ہو چکا ہے، کھیل کا دوسرا مرحلہ. عمران خان صاحب کے بارے میں اگلے ولاگ میں بتاؤں گا، کیونکہ عمران خان صاحب ہی اصل مسئلہ بنے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب کا ڈر اور خوف ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کا خوف ہی ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے آئین بھی پامال کیا جا رہا ہے، قانون بھی پامال کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو بھی روندا جا رہا ہے، جمہوری روایات اور جمہوری اصولوں کو بھی روندا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور ایک فاشسٹ طرز حکمرانی جو ہے وہ مسلط کی گئی. اور اب آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، یہ بہت بڑا امتحان ہے کاکڑ حکومت کا. اور اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے جی ڈرائیونگ سیٹ پہ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.